अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज कल यजीद के रिश्तेदार पैदा हो गए हैं। हालांकि कुरान मजीद की आयत है, इन्ना शान आका हो वल अबतर। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दुश्मन ही मखदूम नस्ल होंगे, इंसानी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये उस वक़्त आयत नाज़ल हुई जब उमैया ख़ानदान के कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना फौत हो जाने पर कहा, आपकी नस्ल तो ख़त्म हो गई है, इनका नामो निशान नहीं रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इनकी नहीं, तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि जब यजीद का बेटा मुआविया तख्त नशीं हुआ, उन्होंने कहा, मेरे वालिद ने यह तख्त हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर गलती की है, और मेरे दादा जो इस चीज़ पर जंग किया करते थे गलती पर थे। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसका इंतकाल हो जाता है। उनकी वफ़ात के साथ ही इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कमेंट फरमाते हैं, तफसीर में लिखते हैं कि इसकी वफ़ात के साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ख़ानदान की नस्ल को ख़त्म कर दिया। मगर आज इसकी रूहानी औलाद, आज इसकी नाजायज़ औलाद, आज इसकी वाक़या हिरा में नाजायज़ पैदा होने वाली औलाद पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया भर में चूहों की तरह बिल्लों से निकल आई है। ख़ासकर मुहर्रमुल हराम के मुबारक दिनों में जब ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम अरूज पर होता है तो ये खंजीर नारे लगाते हैं, यजीद जिंदाबाद, यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद अमीरुल मोमिनीन। यजीद के कस्तांतुनिया में अपने लश्कर के साथ जंग करना, यजीद बेकसूर है, यजीद ने तो हुसैन को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था। यजीद के दौरे हुकूमत में इतनी मुबारक हस्तियों को कत्ल किया गया, इस्तेमाब मस्तूरात की तज़लील की गई, तो इस नाहल बदकमाश और बेगैरत को इल्म तक न हुआ, ये कैसे मुमकिन है? फिर इस मलून ने खानवादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातलों को क्या सज़ाएँ दी, मज़लूमीन के साथ क्या सलूक किया, इसको किसी बात का भी इल्म नहीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फिर इस मलून ने खानवादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातलों को क्या सज़ाएँ दी, मज़लूमीन के साथ क्या सलूक किया, इसको किसी बात का भी इल्म नहीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कौन समझाए इनको? यजीद की औलाद बनकर उभर रही है। आइए सुनते हैं ये क्या बकते हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि इसको फौरी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और तसलसल के साथ पहुंचती जाए। इसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें, और इसको अपने अजीज़ों कारब और ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर करें। मेहरबानी। दीन बदल गया था, मजहब की हैत बदल गई थी, नाने के दीन को बचाने के लिए हुसैन निकला था। मैं कहता हूं, अगर ये बात सही है जो तुम कहते हो, जो तुम लिखते हो, तो एक बात का मुझे जवाब दो, जब हजरत हुसैन यजीद के मुकाबले में निकले थे, बाकी कोई सहाबी क्यों नहीं निकला? आपने दुरुस्त फरमाया है कि आपके साथ आपके सहाबी क्यों नहीं थे, आपके अजीज़ो कारब क्यों नहीं थे। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन शायद आप यजीद के दफ़ा में ये बात भूल गए हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आलिए मकाम जंग के लिए गए थे या बैत के लिए गए थे? ये तो आप मुझे बताएं। वो तो मसालहत के लिए गए थे। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिखे कि तमाम कूफी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, यजीद लानती और उसके पैरोकार लानती उनको तंग कर रहे हैं, तो आप तो इसलिए गए थे। इस लिए जाने पर आपने को फ़ौज लेकर जानी थी। अगर आपने जंग के लिए जाना था तो आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे 6 माह के बच्चों को और बीवियों को साथ लेकर ना जाते।
عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے، مستورات کو ساتھ لے کر نہ جاتے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ یزید کی وکالت کرنے میں آپ سب کچھ بھول گئے ہیں، آپ اسلام سے ہی منکر ہو گئے ہیں، آپ احادیث سے بھی منکر ہو چکے ہیں۔ اس علامہ کو سنیے جو یزید کی پوری وکالت بھی کر رہا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم کیوں یزیدی ہیں، کیوں جب یزید سچا ہے تو پھر یزیدی بننے سے اس کو کیا آر ہے، یہ اس کی زبانی سنیے۔ بخاری اٹھاؤ نا، محمود ابن ربیع جو اس حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے میرے نبی نے کہا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبون علی مدینۃ قیصر، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہے۔ اور جاہل کم عقل، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان حج کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے آگے جو وہ گناہ کرتا ہے اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ اگر یزید قسطنطنیہ کی فوج کا سپہ سالار تھا، یہ مان لیتے ہیں، بخاری شریف میں ہے تو ہم ضرور مانیں گے، حدیث کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگ کربلا واقعہ سے قبل ہوئی ہے، بعد میں نہیں ہوئی۔ اس وقت اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، لیکن جو اس نے بعد میں بغیرتی کی، جو اس نے بعد میں ظلم و ستم کیا، جو اس نے بعد میں جو کچھ کیا، اس کا گناہ وہ اس کے سر پہ ہے، اس لیے وہ لعنتی لعین کا بنا ہے، اسی لیے وہ ظالم بنا ہے۔ اس کے ظلم کی سزا اس کو ضرور ملے گی، یا پھر آپ خود اس کے ظلم کی سزا اپنے سر لے لیں تو پھر بھی ہم مان جائیں گے کہ آپ بہت اچھے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، اس کے گناہ اپنے ساتھ لے رہے ہیں تو لے لیں، لینے سے کیا حرج ہوتا ہے آپ کو۔ اب اس کو سنتے ہیں کہ یہ مولوی کیا بول رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اور اس کی فوج نے جناب حسین کی عورتوں کی توہین کی، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کرام زندہ تھے، اس زمانے میں عورتوں کی توہین کرنا ممکن ہے، قتل کرنا ممکن ہے، عورتوں کی توہین کرنا ممکن نہیں تھا۔ جو بغیرت، جو کمینے ناشوں کی بے حرمتی کر رہے تھے، ناشوں پر گھوڑے دوڑا رہے تھے، سروں کو کاٹ کر نیزوں پر اٹھائے ہوئے تھے، ان کی نظر میں عورتوں کی کیا قدر؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کن کے سر نیزوں پر لے کر پھر رہے تھے؟ یہ خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تھے، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تھے جو وہ نیزوں پر لے کر پھر رہے تھے۔ تو ایسے بغیرت کے لیے عورتوں کی بے حرمتی کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی میرے بھائی۔ اور انہوں نے بے حرمتی کی، انہوں نے خیموں کو جلایا، انہوں نے ظلم و ستم کیے۔ یہ آپ تاریخیں پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، صرف یزید کا دفاع نہ کریں جھوٹ بول کر۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ صاحب واقعہ کربلا مولا کو کیا رنگ دے رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا اور اس حادثے کے بہت برے اثرات مسلمانوں پر ہوئے ہیں۔ بظاہر جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کر لی تھی، اور جب ان کو گھیر لیا گیا ہے تو انہوں نے 3 صورتیں پیش کر دی تھیں کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہوں، مجھے سرحدوں پہ چلے جانے دیا جائے۔ یہ صاحب واقعہ کربلا کو ایک حادثہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پر واقعہ ہوا ہے۔ شاید ان کو یہ معلوم نہیں، بلکہ یہ حدیث کے منکر ہے، اس لیے انہوں نے پڑھی نہیں ہوگی کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کربلا مولا کی مٹی لا کر دی تھی تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا کر زار و قطار روئے تھے، اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تھی کہ اس کو شیشی میں بند کر دو، جب یہ مٹی خون ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب پہلے ہی علم تھا تو پھر یہ حادثہ تو نہ ہوا، اس کو حادثہ کیسے بنا رہے ہیں؟ اب اس کی مکاریاں اور کلا بازیاں بھی سنیے اپنی زبان سے یہ کیا بول رہے ہیں۔ یعنی کم و بیش میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 80 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی باقاعدہ مورخ نہیں ہے جس نے تاریخی تحقیق کر کے کوئی کتاب لکھی ہو، زبانی روایتیں ہیں۔ گامدی صاحب، آپ خود ہی اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 80 سال تک کوئی مورخ نے تاریخ نہیں لکھی، تو پھر جو آپ 3 شرطیں بتا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطوں کا ذکر کیا تھا، ادھر وہ لکھنے والا آپ کا باپ تھا جو تاریخ لکھ رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے پاس جانے کی بھی خواہش ظاہر کی، واپس آنے کی بھی خواہش ظاہر کی، یہ 3 خواہشیں آپ بتا رہے ہیں، تو وہ کہاں سے تاریخ لکھی گئی؟ اس کا مطلب کہ یہ سب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ان شرائط کی تفصیل یہ اپنے باپ سے سنیں، آپ کیسے اس کو باپ مانیں گے؟ آپ نے تو اپنے باپ کو باپ نہیں مانا، آپ نے زئی قبیلہ سے چھلانگ لگائی اور عرب کے قبیلہ گامدی میں جا گھسے ہیں، اپنے باپ کو آپ باپ نہیں سمجھتے تو اس کو باپ کیسے سمجھیں گے؟ لیکن پھر بھی جناب مولانا محمد اسحاق مدنی صاحب کو سنیں کہ وہ آپ کی کیسے شترول کر رہے ہیں۔ یا کہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بالکل جھوٹ کا پرندہ، اس میں زکریہ بن یحییٰ ذریق مجہول ہے، اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ الکسری، مکہ معظمہ میں بدقسمتی سے جو لوگ گورر رہے ہیں ان پر پوری ایک کتاب ہے غایۃ المرام، اس میں اس کے حالات پڑھیں، اور امام ذہبی جو لکھتے ہیں کہ ناصبین سباب مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علانیہ لعنت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خالد کسری تھا، جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے، وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے، انہیں تو لوگ روکتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے والے کی سوا لاؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھا آپ نے مولانا محمد اسحاق مدنی صاحب کیسے ان جو 3 شرائط آپ بتا رہے تھے ان کو رد کیا ہے اور کتاب کو جھوٹا کہا ہے اور راویوں کو بھی کذاب اور جھوٹا کہا ہے۔ اب سنتے ہیں ایک اور علامہ کو جو بالکل سچ بول رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی زبان سے سچ نکال دیا ہے۔ مسلمان تھا کہیں، یزید بالکل مسلمان ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، سمجھ آ رہی نے؟ ہاں، نبی دے گھرانے نو ہمیشہ اوہی کتا بھوکدا ہے جس دے دل دے اندر نبی دی عزت تے قدر نہیں۔ یزید آکھو رحمت اللہ تعالی۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت چاہے تو کتوں کو بھی زبان دے دے کہ وہ حق کی آواز بلند کریں، جیسا آپ نے کی ہے کہ نبی کی اولاد کو وہی بھونکتا ہے، وہ کتا ہے جو تنگ کرتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں، جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، یزید کو، تو اس نے نبی کی اولاد کو نقصان نہیں دیا، اس نے نبی کی اولاد کو تکلیف نہیں دی، اس نے نبی کی آل کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے؟ یہ آپ غور سے سوچیں۔ تو جو آپ اس کا دفاع کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کتا ہی ان کو بھونک سکتا ہے، تو آپ خود ان کا دفاع کر رہے ہیں اور نبی کی آل پر بھونک رہے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کر لیں۔ جو یزید کی اولاد ہے، یزید کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ اس علامہ صاحب کو بھی سنیں۔ بے خطا بے قصور اگر کوئی نعرہ لگائے جس قبیلے نے نبی کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہو، کیا سمجھو گے وہ کون ہے؟ ہم میں سے ہو سکتے بولو، پہچانو کہ منافق کون ہے، پہچانو زندیق کون ہے، پہچانو ملعون کون ہے۔ یزید کا دفاع کرنے والوں، یہ سن لو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی تو علماء دین ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس عالم دین کو بھی سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امام علی وقام بیٹھ گئے پیٹھ پر، نبی پہچان گئے کچھ نہیں، میرا حسین ہے، میرے دل کا چین ہے، میرا نور العین ہے۔ تب نبی نے کیا کیا؟ سجدے کو طول کر دیا۔ میرے نبی نے حسین کو گرانے کے لیے سر نہیں اٹھایا، حسین کو گرانے کے لیے، تو جو نبی حسین کو گرانے کے لیے سر نہ اٹھائے وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ تو وہ مالک کو بھی کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک ناسبی
جو لاہور میں کاٹ رہا ہے مالکوں کو، اپنے پیاروں کو، اہل بیت کو، اور یزید کا دفاع کر رہا ہے اور سیدوں کے خلاف بول رہا ہے، اس کی موت عنقریب ہے۔ یہ سنتے ہیں وہ اس کے بارے میں علماء دین کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ مفتی فضل احمد چشتی نے اپنے بیان کے اندر آل رسول کی، سادات کی اس طرح سے توہین کی ہے۔ مفتی فضل احمد چشتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ان سیدوں سے یزید کا پیشاب اچھا ہے۔ یہ سنا کہ مفتی فضل احمد چشتی کیا کہہ رہے ہیں کہ آج کے سیدوں سے یزید کا پیشاب اچھا ہے۔ تو میری گزارش ہے ان علماء سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آج کے دور میں یزیدی آپ کو بہت ملیں گے، یزید کے پیروکار بہت ملیں گے، یزید کے دفاع کرنے والے بہت ملیں گے، تو مہربانی آپ ان کا پیشاب بہت مزے سے پئیں اور پیا کریں، اور اپنے پیروکاروں کو بھی ان کا پیشاب پلائیں یا کریں۔ اور مزید علماء دین کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ ان کا اپنا کردار ہے، اپنی زبان ہے، وہ اپنے والدین کی، اپنے پیر و مرشد کی عزت کروائے یا ان کو بےعزت کروائے۔ تو ایسا ہی یہ فضل احمد چشتی نے جو بیان دیے ہیں، اس پر اس کے اپنے ہی جو اس کا خاص رشتہ دار ہے وہ اس کو کس طرح بےعزت کر رہا ہے اور اس کے پیر کو کس طرح بےعزت کر رہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوئی فضل احمد چشتی کے پیر خواجہ شفیع، جو ایک قسم کا جاہل اور حد درجے کا بے ایمان انسان ہے، جو قرآن بھی غلط پڑھتا ہے اور جھوٹ بولنا تو اس کا شعار ہے، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے جھوٹ بھی بولا جائے تو کوئی بات نہیں۔ مفتی فضل احمد چشتی اپنے خود ہی فتوے لگا کر اپنے بیانات میں خود ہی پھنسا ہوا ہے، جو اس کا جواب نہ دے پا رہا ہے، جس کے لیے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کے جاہل پیر ہوں، مولوی ہوں، مقرر ہوں تو وہ رہبر نہیں بن سکتے، ان کے لیے حرام ہے۔ یہ فتوے ہیں چشتی صاحب کے، تو اپنا جاہل مجدد کیسے بن گیا؟ فضل احمد چشتی صاحب پیروں کو، علماء کرام کو بہت برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ وہ ان سب کو رافضی، ناسبی، زندیق، پتہ نہیں کن کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو جب اس علماء دین نے ان سے سوال کیا ہے تو تاحال اس کا جواب نہ دے پا رہے ہیں، نہ ہی وہ بولے ہیں۔ تو بتائیں وہ شخص جو قرآن بھی غلط پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کا جس کو طریقہ نہیں آتا اور مسائل شریعت سے واقف نہیں ہے، بالکل جاہل اعظم ہے، اور جس نے کفریات بھی بکے، جس نے اپنے لوتی بیٹے کے متعلق یہ کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کی طرح پاک ہے، تو وہ مجدد اور ولی کیسے بن گیا؟ کتنا بدبخت انسان ہے یہ فضل احمد چشتی کہ جس کے والدین کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، جس کے پیر کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، جس کو خود بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان، اپنا ضمیر اور سب کچھ فروخت کر چکا ہے۔ تو آئیے یہ اس کے فتوے پر جو لگائے ہیں اس کے سوال کرتے ہیں، اس کا جواب سنتے ہیں۔ سکول و کالج حرام ہے، جو مولوی پیر پڑھائے آپ اس کو کافر، منافق اور بے غیرت، بے حیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو کیا آپ کے پیر کی بیٹیاں، ان کی اولادیں، آپ کے پیر کی بیٹیوں کی اولادیں سکول میں نہیں پڑھتی؟ چشتی صاحب، یہ آپ کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے، اور آپ کتنے بد نصیب انسان ہیں کہ آپ تو گڑھے میں جا چکے ہیں، آپ نے تو گالیاں کھانی ہیں، اب اپنے پیر کی عزت و نموز بھی خاک میں ملا چکے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے بارے سوال کر رہا ہے، اس کا جواب دیں۔ کیا آپ کے پیر کی بیٹیاں بے پردہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے پیر کی بیٹیاں فیشن میں مبتلا نہیں ہیں؟ محترم ناظرین کرام، جو شخص اپنے والدین کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے
کہ جو کہنے کے قابل ہی نہ ہوں، تو ایسے شخص کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اور ہم تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو یہی دعا دے سکتے ہیں کہ اے رب العزت اس کو راہ ہدایت پر لے آئے، اور یہ خود سنیے کہ جو اس کے اپنا خاص رشتہ دار جو عالم دین ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی والدہ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آپ نے اپنی والدہ مرحومہ کو کہہ دیا کہ وہ کفر پر مری ہیں۔ آپ نے والدہ مرحومہ جو ایک پارسا اور بزرگ عورت تھی، آپ نے کہا کہ وہ کفر پر مری ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی اتنی شان ہے، اتنی بلندی ہے کہ ہم بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ تو یہ لعنتی جو اہل بیت کے بارے میں بولتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، خدا ان کو بھی ہدایت دے۔ آئیے اہل بیت کی شان کے بارے میں ایک چھوٹا سا کلپ سنتے ہیں۔ ہے قرآن مجید کی جو آیات اہل بیت کے متعلق نازل ہوئیں، اس میں امام ابن حجر ان روایات کو نقل کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تم ان میں سے ان کے ساتھ رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور ایک چیز دوسری سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ایک ایسی الہی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک دروازہ ہے، اور میرے اہل بیت یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے جو ہیں وارد ہوں گے، یہ دونوں اکٹھے آئیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر اس پر ہم بولتے جائیں، سنتے جائیں، تو یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، اور یہ میں نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ گمراہ کون ہو چکا ہے، گمراہی کے راستے پر کون ہے۔ یہ جو ہمارے عالم دین ہیں اور مفتیان ہیں، ان کے بارے میں خود سوچیں کہ یہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں اور عوام کو کس حد تک گمراہ کر رہے ہیں۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، ایسے لوگوں کو پہچانیں جو اہل بیت کے خلاف ہے، جو حضرت مولا کائنات کے خلاف ہیں، جو امام حضرت حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہیں۔ ایسے لوگوں کو دور کر دیں، ایسے لوگوں سے دور ہٹ جائیں، ایسے لوگوں سے میل ملاپ ختم کر دیں، تو یہی ہمارے دین کی بقا ہے، ورنہ ہم ان کی طرح گمراہ ہو جائیں گے اور یہ ہمیں گڑھے میں لے ڈوبیں گے۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ایسے ہی ہے، یہ تو ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کو وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے، اہل بیت کے صدقے سے ہم سب کو حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق کی راہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔